अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज बाज़ाब्ता तौर पर जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज के 17वें सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली है और जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज की तकरीब में उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर पाक फ़ौज के सरबराह की हैसियत से ये कमान सुपुर्द की। इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मैं अब अनकरीब जो है गुमनामी की तरफ चला जाऊंगा, लेकिन पाक फ़ौज के साथ मेरा रूहानी राब्ता रहेगा। 29 नवंबर है ये, और आज के दिन को लेके पाकिस्तान की जो सियासत है वो पिछले कई सालों से, कई महीनों से आज के दिन को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। अब जो चैलेंजेस हैं वो नए आर्मी चीफ़ के लिए क्या हैं, पाकिस्तान के जो अंदरूनी और बैरूनी बिलखुसूस सिक्योरिटी खदशात हैं वो क्या हैं, और इससे पहले जो जनरल कमर जावेद बाजवा की लेगेसी है वो क्या है, उससे पहले के आर्मी चीफ्स की लेगेसी क्या रही, इस पर कुछ डिटेल बात करेंगे। दूसरी जानिब हंगामा बपा है पंजाब को लेके, पंजाब असम्बली को लेके। नून लीग ने कमर कस ली है कि हम किसी सूरत भी पंजाब असम्बली नहीं तोड़ने देंगे। कुछ ये भी इत्तलात आई कि ये फ़ैसला किया गया कि तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़, लेकिन अब बहुत से कानूनी निकात हैं, सवालात हैं कि क्या जब असम्बली इन सेशन हो तो आप ये कर सकते हैं या नहीं। इस पर भी मुफस्सल बात करेंगे। दूसरा, हिना रब्बानी खर साहिबा जो हैं वो अफ़गानिस्तान के दौरे पर थी, इस पर भी डिटेल बात करेंगे। इरशाद साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अपनी ज़िम्मेदारियों से, अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए और जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं। ज़ाहिर है ये 17वें आर्मी चीफ़ हैं, पहले भी ये सिलसिला रहा है। कमर जावेद बाजवा साहब की लेगेसी, क्या लेगेसी वो छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, एक लेगेसी राहिल शरीफ साहब ने छोड़ी थी। दो चीज़ें थी उनकी इम्पॉर्टेंट। एक तो ये था कि उन्होंने ऑपरेशन ज़रब अज़ब किया। इससे पहले उनके जो पेशरो थे जनरल कियानी साहब, उन्होंने स्वात ऑपरेशन किया, बुनियाद उन्होंने डाली, लेकिन शुमाली वज़ीरिस्तान और फाटा की तरफ वो नहीं जा रहे थे। और उसकी कई वजूहात वो बयान करते थे। उनके साथ जब दो तीन ब्रीफिंग्स में गए तो उन्होंने उसकी वजूहात भी बयान की, लेकिन इन्होंने बड़ी इस्तकामत के साथ, जुर्रत के साथ वो किया। और वो जो हमारी पार्लियामेंट में ये कहना शुरू हो गए थे बाद लोग कि जी अब मरगला की पहाड़ियों के उस तरफ TTP पहुंच चुकी है और किसी वक्त भी इस्लामाबाद पर हमला हो सकता है, वो बातें ख़त्म हो गई। और दूसरा उन्होंने किया कि फ़ौज के अंदर जो एहतसाब का निज़ाम था उसको उन्होंने एक्टिवेट किया और अच्छे खासे रैंक के लोग जो थे, हाई रैंक के लोगों को सज़ाएं दिलवाईं करप्शन के इल्ज़ाम में, और वो माशरे में भी करप्शन का चाहते थे। ये लेगेसी आगे मुंतकिल हुई जनाब कमर जावेद बाजवा साहब को। उन्होंने ज़रब अज़ब की जगह रद्दुल फ़साद शुरू किया और करप्शन के बारे में भी इब्तदा में वो यही बातें किया करते थे। लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ हुआ पिछले 6-7-8 माह में वो बिल्कुल उसके बरक्स था। तो अब जो नए और जो पिछले 7-8 माह में जो कुछ हुआ उसकी वजह से जो नेक नामी फ़ौज ने या पाक फ़ौज की क़यादत ने कमाई थी जनरल कियानी के दौर में, राहिल शरीफ के दौर में, वो उस तरह बरकरार नहीं रही उस लेवल पे, उस सतह पे। लेकिन इरशाद साहब ये प्रोपेगेंडा भी तो हो सकता है ना? प्रोपेगेंडा ही होता है, और क्या होता है? ये प्रोपेगेंडा ही होता है, मुखालफाना, उसी को एड्रेस हम कर रहे हैं। तो अब नए आर्मी चीफ जब ऑर्डर ऑफ द डे जारी करेंगे, गालिबन वो कल सुबह कर देंगे, उससे मालूम होगा कि उनकी तरजीहात क्या हैं। लेकिन उसके लिए ये चैलेंज दहशतगर्दी वाला अब भी बरकरार है कि हमने अरबों रुपया लगा दिया। शिमाली जो हमारी सरहद है, मशरकी सरहद, मगरबी सरहद पे अरबों रुपया लगाया बाढ़ पे, और अफ़गानिस्तान में हमारी दोस्त हुकूमत आ गई, लेकिन दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा वो करप्शन वाला चैलेंज तो है ही मौजूद है। हम डिटेल बात करते हैं जो पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी खदशात हैं वो क्या हैं,
نئے آرمی چیف کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے، اس پر ہم ذرا ڈیٹیل بات کریں گے. ہمیں زلفی بخاری صاحب نے جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. بخاری صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بخاری صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے کہ آپ استعفے دیں گے اسمبلیوں سے، آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں آپ اسلام آباد آئے تھے استعفیٰ لینے اور اب اسلام آباد بیٹھ کے آپ استعفیٰ دینے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ آپ کی کامیاب حکمت عملی ہے؟ دیکھیں یہ تو پولیٹیکل جارگنز ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ اچیو ہم نے کیا کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے آپ کئی راستے استعمال کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس حد تک ہے کہ آپ کی اکنامک جو معیشت ہے آپ کی وہ بالکل شری لنکا سے بھی بدتر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ابھی جو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کس طرف یہ ڈیفالٹ کیا 1 مہینے بعد ہے 2 مہینے بعد. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو کتنا اس کو چلانا ہے. نون لیگ یا پی ڈی ایم یہ چاہ رہی ہے کہ اس انسٹیبلٹی کو فردر گرو کرتے رہیں، اور فردر گرو ایسے کرتے رہیں کہ اگر پنجاب اسمبلیز ڈیزالو بھی ہو جائیں، کے پی ڈیزالو ہو جائے، جی بی ہو جائے، تو کیا وہ کس طریقے سے آگے اس کو چلا سکتے ہیں. الیکشنز 3 مہینے کی کیا انٹرم گورنمنٹس پروونسز میں آئے گی، پھر الیکشنز ہوں گے. الیکشنز ہمارے فائدے میں، ہم کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ ان کو. تو ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ اوورال ایک قسم کی ایک سٹیبلٹی آئے. بات یہ ہے دیکھیں ہم نے ابھی یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان ایک نیا آج ایک آرمی چیف کی چینجنگ ہوئی. پاکستان کے پاس ایک موقع ہے کہ اپنے آپ کو بچا لے اور ریوائیو کر لے، اور اس میں کون اس پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے کون نہیں دے رہا وہ ہم نے ابھی اسیس کرنا ہے. سب لوگ سمجھے تھے کہ خان صاحب جی بڑی کوئی ڈال دیں گے، روک لیں گے، یا پریزیڈنٹ صاحب نہیں سائن کریں گے خان صاحب ان کو کہہ کے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. خان صاحب کی پہلے دن سے پاکستان پہلے آتا تھا اور پاکستان کو ہمیشہ پہلے رکھا ہے. جی نون یہ پی ڈی ایم جو چاہ رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم پاکستان کو پہلے نہیں رکھے، ہم پاکستان کی اور اس کو اور برباد کرنے کی کوشش کریں. صحیح ہے جناب زلفی صاحب، یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ 2 اسمبلیوں کو جہاں آپ کی حکومت تحلیل کرنا چاہتے ہیں، اس کو تحلیل کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جنرل الیکشن مل جائیں گے؟ اگر نہ ملے یہ اسمبلیاں تحلیل کر کے تو پھر حکمت عملی کیا ہوگی؟ اس پہ سوچا ہے آپ نے؟ دیکھیں سر، اگر آپ کو نہ ملے تو جہاں تک مجھے سمجھ ہے قانون کی اور جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر نہ بھی ملے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی پروونسز میں 3 مہینوں کے لیے 2 مہینے کے لیے جو بھی ٹائم پیریڈ سیٹ کیا جائے. اس کے بعد جنرل الیکشنز ہوں گے پروونسز کے اندر، پروونشنل الیکشنز ہوں گے ایم پی اے سیٹس کے اوپر پورے ملک میں. اب آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اس وقت اگر ایم پی ایز کے پورے ملک میں الیکشنز ہوں تو فائدہ کس کا ہے؟ کون جیتے گا؟ نہیں، وہ تو حکومت آپ کی موجود ہے آلریڈی، کہ جو بھی حکومت آ جائے، جی جو بھی اگر حکومت آ جائے ایم پی ایز موجود ہے پروونشنل میں، جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ پھر الیکشنز کرائیں، جی اگر یہ پھر بھی وفاق نہ چھوڑیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق سے وہ پھر بھی کسی طریقے سے چل جائیں گے اور اس میں پاکستان کی کیا بہتری ہے، تو پھر پروونشنل الیکشنز کرانے پڑیں گے کیونکہ انٹرم گورنمنٹ تو صرف 90 دن کے لیے رہ سکتی ہے. تو جب پروونشنل الیکشنز ہو جائیں گے ہر پروونس میں، جنرل الیکشنز ہوں گے ہر پروونس میں، تو اس کا نتیجہ جو ہوگا، جو بھی رزلٹ اس کا ہوگا وہ کیا 5 سال کے لیے ہوگا. تو پھر اس کے بعد جو بھی جنرل الیکشنز ہوں گے، فرض کر لیں اگلے نومبر، اگر آپ پوری ٹرم بھی پوری کر لیں اکتوبر، تو اس وقت صرف اوپر کی سیٹ ایم این ایز کے اوپر الیکشن ہوں گے. یہ تو ویسے جو آئینی قانونی بات ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بخاری صاحب آپ نے چینج آف کمان کی بات بھی کی ہے. آج ایک اور خبر آئی کہ فواد چودھری صاحب نے ملاقات کی ہے امریکی سفیر سے. ڈونلڈ بلوم جو ہیں
امریکی سفیر ان کے ساتھ 1 گھنٹے تک ملاقات جاری رہی اور سیاسی معاملات پہ بات ہوئی ہے. کیا امریکی سازش کا جو بیانیہ ہے اس پہ بھی آپ نے ریکنسائل کر لیا ہے اور اب آپ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بات صرف پیچھے ہٹنے کی نہیں ہے، اور بات صرف فواد چودھری صاحب کی ملاقات کی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے دن سے خان صاحب نے بڑے واضح کیا ہوا تھا کہ ہماری کوئی دشمنی یا کوئی علیحدگی امریکہ ایز اے ہول نہیں ہے، یا امریکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا امریکن گورنمنٹ کے ساتھ. ہماری جو خفگی ہے وہ اس چیز پہ تھی کہ ایک انسان نے ایک سائفر لکھا جس کے اندر بڑی ارسپانسبل قسم کی لینگویج اور آپ کہہ سکتے ہیں دھمکیاں تھیں، جس کے اوپر ہم سٹینڈ نہیں کریں گے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان آج اگین پاکستان آج کدھر کھڑا ہوا ہے؟ پاکستان ادھر کھڑا ہوا ہے کہ ہمارا مین ایکسپورٹر ہے امریکہ، اور امریکہ کے ساتھ جیسے کہ باقی ملکوں کے ساتھ ہم بہترین ریلیشن شپس چاہتے ہیں. اب اس ریلیشن شپ میں یہ ایک ہرڈل، ایک رکاوٹ آئی ہے. اب اس رکاوٹ کے ساتھ آپ نے ٹکر مارنی ہے یا اس رکاوٹ کو آپ گھوم کے آئیں گے اس پہ. تو ہم نے آگے بھی یہ ریلیشن شپ چلانی ہے. جو خان صاحب نے واضح طور پہ اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ میں پاکستان کی بہتری کے لیے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے یہ بھی میں نے چیز پیچھے رکھ دی ہے. یہ میں اپنی پوری زندگی اپنے دل میں تو نہیں رکھوں گا کہ یہ میرے ساتھ اس ملک نے کیا یا اس انسان نے کیا ہے. میں ہر بندہ آگے چلتا ہے. اب کئی ملکوں کے ساتھ امریکہ اور چائنا کے ساتھ بہت ان کے ایشوز ہیں، لیکن پھر بھی پریزیڈنٹ بائیڈن اور پریزیڈنٹ شی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ملکوں میں انٹینگلڈ ریلیشن شپس ہوتی ہیں. لیڈرشپ کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ ان ٹینگلمنٹ سے، ان ایشوز کے آپ کیسے ریزالو کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، اور آپ اپنے ملک کو آگے رکھتے ہیں، یا آپ اپنی پرسنل بٹرمنٹ یا آپ کے اندر آپ کوئی بٹرنس ہے آپ اس کو آگے رکھتے ہیں. آپ نے بیسکلی یہ چیزیں طے کرنی ہوتی ہیں. اچھا، یہ فرمائیں، بالکل ہمارے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے. بالکل درست کہا آپ نے. یہ فرمائیں کہ یہی رویہ آپ کا اب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہوگا کہ اب آپ وہ اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو آپ کا نیریٹو چل رہا تھا، وہ جو خان صاحب باتیں کیا کرتے تھے، اب وہ نہیں رہے گا. اب ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں گے، اور اب نیریٹو صرف یہ ہوگا کہ آپ کی کیا کارکردگی رہی اور موجودہ حکومت کی کیا کارکردگی ہے. سر دیکھیں، میں یہ خالی اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کا موقف کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پر سے نہیں تھا جی. اچھا، اگر آپ دیکھیں وہ انڈیویجول بیس تھا. اگین امریکہ کے ساتھ اگر آپ اس کو امریکہ کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ انڈیویجول بیس تھا کہ کئی لوگ اپنی خود نااہلی سے یا اپنے ایگو میں یا اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے نہ تو صرف انسٹیٹیوشن اور انسٹیٹیوشن سویلین ریلیشن شپ کو ڈیمیج کر رہے تھے، بلکہ ایک پورے پاکستان کو ایک غلط پورٹرے کر رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کا میڈیا سے لے کے، چاہے پڑوسی ملک ہو، چاہے کوئی باہر امریکہ یورپ کا ملک ہو، امریکہ ہو یا یورپین کوئی ملک ہو، وہ اگر آپ اس میں بھی دیکھیں تو کتنا ڈیمیج ہمارے پورے پاکستان کے سسٹم کو ہوا ہے پچھلے 8, 9, 10 مہینوں میں، کہ ایسے لگتا ہے کہ سویلین اسٹیبلشمنٹ ٹف ہے. جب ٹف جو ایشو تھا وہ ابھی ایک آرمی چیف چینج ہوئے ہیں، اور ہماری جو آپ کی جو سوال تھا وہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی ہیلنگ ہو. لیکن ہیلنگ یہ نہیں ہوگی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اور چیف عوامی سٹاف عاصم منیر صاحب کے بیچ میں کوئی ہیلنگ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ڈیمیج خود انسٹیٹیوشن کو ہوا ہے، کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن بیکاز آف 2, 3, 4 انڈیویجولز کی وجہ سے انسٹیٹیوشن کو جو انٹرنل ڈیمیج ہوا ہے
اس وہ ڈیمیج کی ہیلنگ کی بہت ضرورت ہے اس صحیح ہے، وقت. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں پاکستان کے لیے امریکی سازش کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہوں. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہیلنگ کے لیے ہم اس معاملے پہ بھی ریکنسائل کرنے کو تیار ہیں. لیکن یہ پاکستان کے عوام کو آپ نے جس بنیاد پہ آگے لگایا تھا وہ تو امریکی سازش ہی تھی. تو اگر آپ اب اس کو پیچھے چھوڑیں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ بھی پیچھے رہ جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، ہم نے کبھی بھی یہ، اگر ہمارا کوئی نیریٹو ہوتا یا ایسے کوئی چیز، ایسا کچھ نہیں تھا. ہم نے بولا تھا کہ ایک فورن مداخلت کی وجہ سے پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر اور اس وقت پاکستان کا ایک الیکٹڈ اور جو عوام سے الیکٹڈ لیڈر تھا اس کو ہٹایا گیا اس سائفر کے پیچھے، اور یہ ساری چیز اس کے ساتھ ہوئی ہے. تو کیا ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ایک باہر کا ملک مل کے، اندر کے کئی چند لوگوں کے ساتھ مل کے ایک الیکٹڈ لیڈر کو، چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، کیا ان کو ڈی سیٹ کر کے، کیا ہم یہ اپنی ایز اے خوددار قوم ہم کیا ایکسیپٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب عوام نے اس کا جواب دے دیا. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے، میں عمران خان صاحب کو بھی 2 منٹ کے لیے سے باہر نکال رہا ہوں، میں صرف اوور آل ایک بات کر رہا ہوں. عوام نے اس کا جواب دے دیا کہ جس کو نکالا گیا اس کے ساتھ بڑے سے بڑا جلسہ کرتے گئے. جب ان نے کال دی لبیک کر کے پہنچے، ایسے نمبرز میں جو کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ریکارڈ ہوئے، اور پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو ریکنائز کیا. تو یہ کوئی زلفی بخاری یا آپ یا کوئی اور نہیں کہہ رہا، پوری دنیا نے اس کو ریکنائز کیا کہ کس پاپولیرٹی کے ساتھ خان صاحب کھڑے ہوئے تھے عوام کی وجہ سے. تو اس عوام نے اس چیز کو ریکنائز کیا. اب وہ ہمارا کام ہو گیا، بائی الیکشنز ہوئے، بڑی تعداد سے ہم جیتے ہیں، عوام نے اپنا موقف دے دیے. وہ موقف وہاں ہے اور اس پہ جواب بھی عوام نے دے دیے. اب ایز اے اسٹیٹسمین آپ نے آگے بھی چلنا ہے، اور آگے یہ چلنا ہے کہ الیکشنز میں جیت کے ہمارے پاس پھر سے ایک آپشنز آ جائیں گی کہ کیا ہم نے امریکہ کے ساتھ کولڈ ریلیشنز رکھنے ہیں یا ہم نے امریکہ کے ساتھ بہتر ریلیشن شپس رکھنے ہیں. جیسے کہ ہمارے ملک میں چینجز ہوئی ہیں، آج ہوئی ہیں، کل بھی ہوں گی اور ہوتی ہیں، اسی طریقے سے امریکہ میں بھی چینجز ہوتی ہیں. مائنڈ سیٹ چینج ہوتے ہیں، 1-2 لوگوں کے اوپر نیچے ہونے سے پورا سسٹم چینج ہو جاتا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ فرمائیں کہ آپ اسمبلیوں سے مستعفی ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی آپ کے بہت سارے ارکان نے استعفے نہیں دیے. کچھ لوگ پہلے الگ ہو گئے تھے، کچھ لوگ بعد میں استعفوں سے مکر گئے. شکور شاد کی مثال موجود ہے، محمد میاں سومرو کی ہے، اور کچھ لوگ ہیں. اب اگر آپ استعفے دیتے ہیں اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کی بات نہیں مانتے، کچھ لوگ استعفے نہیں دیتے، تو آپ حکومتی بھی گواہ بیٹھیں گے اور پارٹی کے اندر بھی پھوٹ پڑ جائے گی. تو کیا آپ کو یقین ہے کہ سارے لوگ آپ کے مستعفی ہو جائیں گے؟ 200% یقین ہے سر. اور وہ اس لیے کیونکہ جو لوگ مکر گئے تھے یا جو لوگ نہیں آئے، جو لوگ لوٹے بن گئے تھے، جہاں بھی بائی الیکشن ان کا ہوا تھا، اپنے حال اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اس میں یہ کوئی میری رائے نہیں، آپ کی رائے نہیں ہے، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ان کی پولیٹکس بالکل تباہ ہو گئی اور ختم ہو گئی جن نے یہ کیے. تو ہمیں بالکل یقین ہے، 200% یقین ہے کہ سب کے سب خان صاحب کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. لوگوں نے انگلیاں اٹھائی کہ کیا، لیکن بخاری صاحب اب دیکھیے نا، اب سوال یہ بھی ہے نا، لوگ کھڑے ہوں گے، آپ کا یقین تو ہے، لیکن قومی اسمبلی میں بھی آپ کے لوگ ٹوٹے تھے اور آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ امریکی عہدیداروں سے ملتے رہے ہیں یہ لوگ، اور پھر سندھ ہاؤس کا بھی ایک الزام لگا اور بعد میں کہا گیا کہ انہوں نے پیسے لیے، آپ اس کو بھی اسٹیبلش نہیں کر پائے. اب آپ جا کے آپ خود امریکی سفیر سے مل رہے ہیں، تو یہ تو تضاد بہت واضح ہے. نہیں دیکھیں، بالکل نہیں ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا، جب لوگ آپ نے بھی اپنے پروگرام میں مجھ سے پوچھا تھا کہ جی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کیا خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، اور میں آپ کو بار بار کہتا تھا کہ اگر نہیں مل رہے تو ملنا چاہیے، صرف اس لیے. اور although سب کو سامنے، پورے پاکستان کے سامنے کہ چیزیں واضح تھی کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے پاکستان میں،
لیکن بات یہ کہ وہ بھی ہمارے چیف عوامی سٹاف تھے, ہمارے ملک کے عوامی سٹاف تھے, اور ڈائیلاگ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, چاہے وہ یہ صورتحال تھی چاہے وہ امریکہ کا تھا. تو صورتحال وہ ہے. اب بات یہ کہ اس الیکشن میں یا اس جب ڈیزالو کریں گے اسمبلیز, ہمیں امید ہے کہ اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی, نہ باہر سے, اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ نہ اندر سے. اندر جو پولیٹکس ہے ہمیں اپنی پولیٹکس کرنے دیں, اور اس میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتری ہے, ملک لیے بہتری کہ ہم ڈیزالو کریں, الیکشنز میں جائیں, پروونشنل الیکشنز پھر سے ہوں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو بھری اکثریت سے انشاءاللہ جیتیں گے, تو سو بی اٹ. اگر وہ سمجھتے ہیں وہ جیتیں گے, وہ اپنا کر لیں. اب اگر کوئی ٹوٹ کے جائے نہ ٹوٹ کے جائے وہ دیکھا جائے گا, لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ٹوٹ کے جا سکتا ہے, کیونکہ ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک, ٹوٹ کے چلا بھی جائے تو وہ ڈی سیٹ ہوتا ہے, اور پھر اس کی سیاست ہو جائے گی. صحیح, ٹھیک, اور بہت اس کی الیکشنز ہو جائیں گے, اور الیکشنز کے رزلٹ جو ڈی سیٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زلفی بخاری کے وقت کا, بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. جو قانونی نکات ہیں یہ تحریک عدم اعتماد کو لے کے, اسمبلی تحلیل کرنے کو یا اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا معاملہ کیا ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے, JUFA کے سینئر رہنما بھی ہیں. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا. حضور فرمائیے گا, جو اس وقت اپوزیشن ہے پنجاب میں وہ یہ کہتی ہے کہ ہم ہر صورت میں پنجاب اسمبلی کو بچائیں گے. اسمبلی سیشن جو ہے وہ جاری ہے, اور اگر وزیر اعلیٰ یہ اناؤنس کر دیں کہ اسمبلی کو تحلیل کرتا ہوں, تو قانونی طور پر کیا آپشن ہیں اس وقت کی اپوزیشن کے پاس کہ وہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے سے بچا سکیں؟ دیکھیے, اگر تو کانسٹیٹیوشن پہ چلے جائیں تو میرا خیال ہے کہ ریلیونٹ پروویژن میں اسمبلی کا اجلاس جاری رہنا جو ہے نو کانفیڈنس موشن کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مگر اگر رولز پہ چلے جائیں تو شاید کہیں پہ جو ہے وہ ہرڈل بنتی ہے. تو کہیں پہ اگر رولز جو ہے وہ اگر بیسک قانون کی مطابقت میں نہ ہوں, دستور کی مطابقت میں نہ ہوں, تو میرا خیال ہے اس کا بینیفٹ لیا جا سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں, اب اس ایک طرف یہ تو ایک لڑائی سی شروع ہو گئی ہے, ایک طرف اسمبلی توڑنے کی اور ایک طرف اسمبلی بچانے کی. کون کامیاب ہوتا ہے, اور یہ لگتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا. کامران مرتضیٰ صاحب, اگر جو اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی ہے یا عمران خان صاحب ہیں, 2 اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں, پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, اس کے بعد KP ہے, تو اس کے بعد مرکزی اسمبلی کا برقرار رہنا یا الیکشن سے روگردانی کرنا آسان ہوگا, ممکن ہوگا, کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی؟ دیکھیے, قانونی طور پہ تو اس میں کوئی ہچ نہیں ہوگی. ہاں یہ ہے کہ زمینی مشکلات یقیناً پیش آئیں گی کہ 2 اسمبلیاں اگر فرض کر لیجئے کہ تحلیل بھی ہو جاتی ہیں اور وہ تحلیل کرنے کا حکم جو ہے وہ سسٹین بھی کر جاتا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ دونوں آرڈرز جو دونوں اگر فرض کر لیے کہ تحلیل کیے جائیں گے تو یہ دونوں آرڈرز جو ہے نا وہ عدالتوں میں آئیں گے, ہائی کورٹ میں بھی آئے گا اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی جائے گا. تو اگر یہ سسٹین کرتے ہیں تو دین جو ہے نا وہ کوئی صورتحال کچھ اور بنے گی, اور پولیٹیکلی اسپیکنگ نا پھر کوئی اور صورتحال بنے گی. اور اگر جو ہے نا فرض کر لیجئے کہیں ریورسل ہو جاتا ہے تو پھر کہیں اور ہوگی, یا درمیان میں اگر کچھ لوگ جو ہے نا وہ اسمبلی کی تحلیل ہونے کے خلاف جو ہے وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. سٹنگ جو گورنمنٹس ہیں صوبوں میں, اور ان کے پاس کہیں گورنر ان کو کہہ دیتا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے پاتے, تو پھر کوئی اور صورتحال ہو جائے گی. کامران صاحب, کس قانون یا آئینی نقطے پر جو تحلیل کا فیصلہ ہے وزیر اعلیٰ کا اس کو عدالتیں ریجیکٹ کریں گی؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ کے اس اختیار پر تو کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ جب چاہیں اسمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں, یہ تو ان کا ثوابدیدی اختیار ہے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ریجیکٹ کریں گی یا وہ کیا فیصلہ کریں گی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پٹیشن جو ہے نا وہ فائل ہو سکتی ہیں. اور آپ نے پوچھا کہ کس کوئی پریسیڈنٹ, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بلوچستان اسمبلی تحلیل ہوئی تھی, اس کو انور درانی ایڈوکیٹ نے چیلنج کیا تھا, سینیٹر بھی رہے, اور ایک دفعہ وہ پٹیشن اس بات پہ ڈسمس ہوئی, انور درانی والی, تاج جمالی صاحب کا دور تھا شاید, انہوں نے ظفر اللہ جمالی صاحب, تو اس کے بعد پہلی دفعہ پٹیشن
ظفر اللہ جمالی نہیں صاحب؟ ظفر اللہ جمالی صاحب کے وہ تاج جمالی صاحب تھے. اچھا. تو جمالی صاحب نے وہ تحلیل کی تھی. ایک دفعہ پٹیشن ڈسمس ہوئی اس بات پہ کہ نہیں آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ نے اس کو واپس ریمانڈ کیا تھا اور دین اس کے بعد وہ ریسٹور ہوئی اور ریسٹور ہونے کے بعد وہ آرڈر مینٹین ہوا. تو اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے کہ چیلنج نہ ہو پائے. پریسیڈنٹ موجود ہے. آپ ابھی دیکھ لیجئے اس کے ابھی جو قاسم سوری صاحب نے کیا تھا وہ اس کا بھی ریورسل ہوا. تو اس میں پریسیڈنٹس موجود ہیں. نہیں، اس میں تو پریزیڈنٹ جو تھی وہ تو جناب سوری صاحب کا رولنگ تھی، اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا گیا. جو وزیر اعظم کا یا صدر کا اختیار جو کہ اس کے بعد شروع ہوا تھا جی، تو وہ اس کو بدلیتی پر مبنی قرار دیا بیس کر رہا تھا اس میں، اسی پہ بیس کر رہا تھا. نہیں اس میں ایسا ہے نا کہ نو کانفیڈنس آ گئی ہوئی تھی. نو کانفیڈنس کو سوری صاحب نے ریجیکٹ کیا اور دین جو ہے نا امیجیٹلی وہ اسمبلی توڑ دی. ایڈوائز کر دیا عمران خان صاحب نے اور صدر صاحب نے بیٹھے جو ہے نا وہ منٹوں سیکنڈوں میں جو ہے نا وہ توڑ دی. تو اس کے بعد یہ ریسٹور ہو گیا تھا. وجہ جو ہے اس کی بنیاد بنی تھی سوری صاحب کی ریجیکشن آف نو کانفیڈنس موشن، اور اس وقت نو کانفیڈنس موشن پینڈنگ تھی. مگر اگر آپ تاج جمالی والے معاملے میں چلے جائیں، وہ اکرم درانی والے میں، تو اس میں صورتحال وہ اس سے بہتر تھی اور اس میں پٹیشن بھی انٹرٹین ہوئی تھی اور آرڈر بھی ہائی کورٹ کا جو سیکنڈ راؤنڈ آف لیٹیگیشن تھا اس میں مینٹین ہوا تھا. آپ درست فرما رہے ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ میر ظفر اللہ جمالی کی 88 کی اسمبلی تھی اور وہ اس لیے ریجیکٹ ہوئی تھی کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا. اس کے باوجود انہوں نے اسمبلی جو ہے کی ہے تحلیل کی ہے، تو جو نہیں ہو سکتی کیونکہ اس وقت شرط ہوتی تھی کہ اعتماد کا ووٹ لیں، پھر اس کے بعد آپ کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ پکی ہوتی تھی. وہ آپ کو نام کا مغالطہ پڑ رہا ہے. ظفر اللہ جمالی صاحب کی نہیں تھی، تاج جمالی صاحب والی تھی. چلو ہو سکتا ہے تو وہ اس میں ہاں اسی فیملی سے اسی گھر سے لوگ ہیں. تو اس میں اعتماد کا ووٹ ٹھیک ہے جی. اس میں ممکن ہے کہ اعتماد کا ووٹ ابھی تک نہ لیا ہو، مگر فرض کر لیجئے کہ یہاں اعتماد کھو دیں اور اعتماد کے لیے جو ہے گورنر کہہ دیں، یا جو نا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کہیں پہ علیحدہ ہو جائے، وہ جماعتوں کا جو گورنمنٹ میں ہے اور ان کی سپورٹ ختم ہو جائے، تو دن جو ہے اس کے بعد پھر نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر عدم اعتماد جمع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اگر اسمبلی تحلیل ہوئی یا اعتماد وزیر اعلیٰ صاحب کھو چکے ہوں پھر اسمبلی تحلیل ہوئی تو پھر وہ جو ہے چیلنج بھی ہوگی اور آرڈر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر دونوں صورتیں نہ ہوں، اعتماد کا ووٹ ہو سکتا ہے، ہوگا کیا یہ مجھے نہیں پتا، ہوگا کیا یہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے. جی ہاں، لیکن اگر نہ تو اعتماد کے ووٹ کا کہا گیا ہو، نہ عدم اعتماد کی تحریک جمع کی گئی ہو، پھر تو وہ اختیار ہے وزیر اعلیٰ کا، چیلنج نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے کہ اس میں عدم اعتماد کا باوجود اس کے کہ رولز جو ہے نا وہ کچھ اور کہتے ہیں اور کوئی ایسی بات آ گئی تو یہ عدم اعتماد موو ہو جائے گی. اور بھلے وہ عدم اعتماد جو ہے نا وہ اسپیکر یا سیکرٹری انٹرٹین نہ کرے، ریجیکٹ کر دے، مگر اس طرح سے کیس جو ہے نا وہ ایک طرح سے آرگویبل بنانا ممکن ہو جائے گا. صحیح ہے. اچھا کامران صاحب، ایک اور بڑا قانونی نقطہ ہے. اگر اسمبلی رولز تو کہتے ہیں کہ اجلاس چل رہا ہے، تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہو سکتی، لیکن کیا گورنر تحریک اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں ڈیورنگ سیشن وزیر اعلیٰ کو؟ دیکھیے، اگر میں پھر اس بات پہ آتا ہوں کہ دستور میں کیا کوئی ایسی قدغن ہے، اور دستور میں اگر ایسی کوئی قدغن نہیں ہے اور کسی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن میں یعنی رولز میں کوئی ایسی قدغن لگا بھی دی گئی ہے تو وہ سب آرڈینیٹ لیجسلیشن جو ہے وہ دستور کی مطابقت میں نہیں ہے. تو جو چیز مطابقت میں نہیں ہوگی باوجود اس کے کہ سیکرٹری یا اسپیکر اس کو انٹرٹین نہ کرے، مگر اس بات کو بھی کل گراؤنڈ بنایا جا سکتا ہے کہ رولز کا یہ جو حصہ ہے یہ دستور کی مطابقت میں نہیں ہے، اس لیے اس کو نہ پڑھا جائے یا اس کو غلط پڑھا جائے. صحیح. اچھا، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا، وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. ایک سیاستدان کو، ایک عالم دین کو اور ایک بڑا عرصہ تک وہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہے، اور عمران خان پر بالعموم تنقید بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ غیر محتاط زبان استعمال کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے ایسا بیان دیا، چونکہ آپ کا ان کی جماعت سے بھی تعلق ہے،
یہ آپ کے خیال میں ان کو بیان دینا چاہیے تھا؟ میں نے ایسا کوئی بیان جو ہے نا مولانا صاحب کا نہیں پڑھا جو میرا خیال ہے کوئی قابل اعتراض بنتا ہو، میری نظر سے نہیں گزرا کم از کم. اور اگر کوئی بیان کسی کا ہے، اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ قابل اعتراض ہے، تو بہتر یہی نہیں کہ وہ خود ہی اس کی وضاحت کریں. اچھا، اب کامران مرتضیٰ صاحب، ویسے وہ خواتین سے متعلق بیان تھا، اب ہم اس کو ریپیٹ تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ قابل اعتراض ضرور تھا. میری نظر سے نہیں گزرا. اچھا چلیں، آپ کی نظر سے نہ گزرا، میری نظر سے نہیں گزرا. جی دوست. اچھا کامران صاحب، معاشی چیلنجز آپ کے سامنے ہیں. ایون اب تو جو جن صاحب کو آپ لائے تھے کہ وہ ناؤ کو بیچ مجھدار سے نکالیں گے، مفتاح اسماعیل صاحب کو، وہ بھی کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے اور ہم بہت بڑا رسک ہو چکا ہے. یہ حکومت کر کیا رہی ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مہنگائی، اس معیشت کی خستہ حالی نے عوام کا سینٹیمنٹ آپ کی فیور میں نہیں کیا؟ اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ہماری کوئی دشمن ہے تو وہ معیشت کا یہ پہلو ہے جس میں ہم مہنگائی پہ قابو نہیں پا سکے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ اس 7-8 مہینوں میں یہی رہا ہے. اور یقیناً اس میں جو ہے نا وہ ہمیں کامیابی جو ہے نا جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہوئی ہے. مگر یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف یہ 7-8 مہینوں کا شاخسانہ یا اس کا کوئی لنکیج جو ہے نا وہ پیچھے آنے والے 4 سالوں سے بھی بنتا ہے؟ اور اب جو مشکلات ہرڈز جو ہے نا وہ کریٹ ہوئی ہیں، ایک تو اللہ پاک کی طرف سے آ گئی سیلاب والے معاملہ، اور ایک جو مشکلات جو ہے نا وہ سیاسی حالات کی وجہ سے کریٹ ہوئی یا ہوتی جا رہی ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہے. تو یقیناً جو ہے نا وہ یہ بات درست ہے کہ مہنگائی جو ہے نا وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہو گئی ہے، اس پہ قابو نہیں پایا جا سکا، یا جس طرح سے کمٹمنٹس جو ہے نا وہ ہمارے پارٹ پہ تھی وہ پوری طرح سے نہیں اس پہ عمل ہو رہا. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سر منڈاتے اولے پڑنے والی بات ہے. سیلاب آ گیا اور مسائل آ گئے، سیاسی حالات سٹیبل نہیں ہو رہے ہیں، پچھلا جو آپ ریکارڈ دیکھیں وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ ہے نہیں ہو رہا. بالکل یہ آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں، اور نہیں تو اس کا حل نئے الیکشن نہیں ہے؟ اس کو حل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں سر. اس کا حل جو ہے نئے الیکشن زیادہ اور دور لے جائیں گے. یہ اس کا حل صرف جو میری نظر میں ہے، یہ اس باوجود اس کے کہ میں ایک پارٹی کا رکن ہوں، اور میں آپ کو پوری ایمانداری سے اس کا یہ حل بتا رہا ہوں کہ اس کا حل نئے الیکشن نہیں ہے. اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ وقت پہ الیکشن کروا لیں، اور اس سے پہلے جو ہے نا آپس میں ایگریمنٹ پہ آ جائیں کہ ان الیکشنز میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے نا اس کو وہ الیکشن کروائے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت جو بھی ہو، جس کی بھی ہو، اس کا احترام کیا جائے گا، اور دین جو ہے نا اس کو ٹرم پوری کرنے دی جائے گی. اس کا صرف واحد حل یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا حل ارلی الیکشن ہے، کروا کے دیکھ لیں، اس سے زیادہ مشکل حالات آ جائیں گے. کامران صاحب، آپ حکومت ہیں، سیاسی بے یقینی کی آپ نے بات کی ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ جو لوگ سڑکوں پہ ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ان کو قائل کیا جائے. تو ایگریمنٹ کیسے ہوگا جب آپ مذاکرات ہی نہیں کر رہے، جب آپ ان کو قائل کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، اور پھر سیاسی بے یقینی پھیلانے کا الزام بھی انہی کو دے رہے ہیں؟ ہم تو چور اور ڈاکو ہیں. ہم تو کوئی ڈیزل ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے. ہم سے تو بیٹھنا ہم سے تو لوگ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. میں آج دعوت دیتا ہوں، کل سے آ کے بیٹھیں، ہر معاملے پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. آ جائیں اسمبلی میں واپس، آ جائیں اسمبلی میں واپس نہ آئیں تو ویسے ہی آ کے بیٹھیں. ان کے پاس ایون شہباز شریف صاحب، میں کہہ رہا ہوں ایک پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر وہ کوئی گڈ جسچر دیں تو شہباز شریف ایون ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہے، ملک کے لیے آئے. مگر لوگوں کو اگر چور ڈاکو اور گالیاں دینی ہے، پھر آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا. یہاں تو پھر کامران صاحب ذاتی انا پرویل کر رہی ہے نا، ملک کا مفاد تو پرویل نہیں کر رہا یہاں پہ. پھر ذاتی انا پرویل نہیں کر رہی ہے. آپ یہ بات عمران خان صاحب سے بھی پوچھیں نا کہ 4 سال آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا کیا؟ آپ نے لوگوں کو چور ڈاکو پتہ نہیں کیا کیا، مجرم فلانا بگوڑا، یہ اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں. یہ اس کی کسی ایسے شخص کے اسٹیچر کے مطابق ہے جو سابق وزیر اعظم ہو؟ کیا اس کے منہ سے یہ باتیں زیب دیتی ہیں؟ صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب. آپ کے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سبکدوش ہو گئے. یہ 6 سال کا ان کا دور تھا بطور آرمی چیف،
آپ کی ان سے متعدد ملاقاتیں رہیں، اور آپ جیسے احباب جو جاتے تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ وہ ذاتی طور پر بڑی دلچسپ شخصیت کے مالک ہیں، اور ان کا جو حصہ مزاح ہے اور بات کرنے کا انداز ہے وہ خاصا دلچسپ ہے۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد آتا ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ واقعی اس منصب پہ رہنے والے لوگوں کی نسبت وہ مختلف تھے؟ دیکھیں، ان کا جو اقدامات ہیں، فیصلے ہیں، ان پر تو جرح ہوتی رہی، اعتراضات ہوئے، اب بھی ہوں گے، مزید ہوں گے۔ جب منصب سے ہٹ گئے ہیں تو اب کھل کر وہ بات ہوگی، جو نہیں ہو پاتی تھی باتیں اب بھی وہ ہوں گی۔ لیکن کھلی ڈلی شخصیت تھی، اور نہیں، بطور آرمی چیف بات کر رہے ہیں نا، اور بات وہ ایسے کرتے تھے۔ اور پھر ایک چیز تھی جو پرویز مشرف میں تھی اور ان میں تھی، کیانی صاحب جو تھے وہ لیے دیے رہتے تھے، ان کے بڑے ریزرو جو تھے۔ وحید کاکڑ کا بھی یہی معاملہ تھا۔ اچھا، مثال کے طور پر یہ کرونا کے دنوں میں ایک بریفنگ ہوئی، ہم لوگ گئے تو انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ بھئی وہ فلاں صحافی کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہ انہوں نے کہا جی وہ اس کا بھی پازیٹیو آ گیا، رزلٹ پازیٹیو آ گیا، پازیٹیو۔ کہتے ہیں جتنے پازیٹیو مائنڈڈ تھے وہ پازیٹیو ہو گئے، جتنے نیگیٹو مائنڈڈ ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آغاز یہاں سے ہوا گفتگو کا۔ کسی نے کہا، کسی اور محفل میں کسی نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ کو بڑی باتیں کر رہے ہیں، جب یہ گجرانوالہ کا اور یہ اس طرح کی گفتگو وہ کر رہے تھے تو اس کا کہنا تھا کہ آپ کو غصہ آتا ہوگا۔ اس نے کہا یار اس سے زیادہ تو میری بیگم مجھ سے باتیں کر لیتی ہے، اب میں اس سے لڑنا شروع کر دوں، پر ٹھیک ہے کرنے دیں ان کو۔ عرش سے اٹھا کے فرش پر وہ گرا دیا ہے تو اب اتنی باتیں تو وہ کریں گے۔ اچھا، عمران خان کے بارے میں ایک میں دلچسپ آپ کو بات بتاؤں، یہ 1.5-2 سال، کم از کم 1.5 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں۔ کسی نے کہا کہ جی عمران خان کو سیاست نہیں آتی اور عمران خان یہ کر رہا ہے، عمران خان، ہر طرح کے لوگ ہم ہوتے تھے۔ تو اس نے کہا، کہتے ہیں کہ یار یہ اپوزیشن بھی مجھے یہی آ کے کہتی ہے، لیکن اس کو گرایا گیا، اس وقت گرایا تو وہ خطرناک ہو جائے گا۔ یہ بات عمران خان نے اس سال کہی ہے نا، یہ انہوں نے 1.5 سال پہلے، وہ بہت خطرناک ہو جائے گا۔ اور بعد میں جو ہوا وہ اس کی شہادت بھی ملی۔ ایک دن کوئی بات ہو رہی تھی کہ یار آپ یہ کہہ دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں، تو کسی نے کوئی بات کی تو اس نے کہا یار میرے پاس تو صرف اختیار ہے، میری جو 1 سال کی تنخواہ ہے نا وہ آپ فلاں 1-2 اینکر کے نام لیے، وہ تو آپ کی 1 مہینے کی تنخواہ کے برابر ہے میری تنخواہ، میرے پاس کیا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں ہلکے پھلکے انداز میں۔ اچھا، ایک چیز تھی کہ کسی سوال کا وہ جواب جو ہے وہ یہ نہیں کہتے تھے نو کامنٹس یا اس کا جواب نہیں دینا، بلکہ جواب دیتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ نماز جمعہ ہونے والی تھی تو ایک خاتون اینکر نے سوال کیا، تو آصف غفور صاحب تھے اس وقت DGI اس نے کہا جی اب جمعہ ہونا ہے تو میرے خیال اس کو رہنے دیں۔ کہتے نہیں میں اس کا جواب دے کے، اور پھر انہوں نے تفصیل سے اس کا جواب دیا اور وہ اس کو نہیں کہا ہے۔ اسحاق ڈار کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے نواز شریف صاحب کی موجودگی میں کہا، ایک تو کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کو سینس نہیں ہے اکانومی کی، اور میں نے نواز شریف صاحب کی موجودگی میں کہا، بھری محفل میں کہا کہ آپ اعداد و شمار میں جعل سازی کرتے ہیں اور آپ کوئی اکانومی وغیرہ کی آپ کو سینس نہیں ہے۔ اور 1-2 واقعات بھی اس حوالے سے انہوں نے سنائے۔ جی ہاں، کسی نے کہا کہ جی سنا ہے کہ عثمان بزدار آپ کی دریافت ہے، تو کہنے لگے یار اللہ کریں، ہماری چوائس اتنی بھی بری نہیں ہو سکتی جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ صحیح۔ بہرحال جی، انہوں نے یہ بات کی کہ فوج کے ساتھ ان کا روحانی رابطہ، اور یقینی طور پہ 44 سال زندگی کے گزارے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آنے والا وقت بہت اچھا ہو، اور ان کے لیے ہم ذاتی طور پہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی جو بقیہ زندگی ہے، جو انہوں نے خدمت کی ہے پاکستان کی، اور پاکستان کے ساتھ جو ان کی وابستگی اور محبت رہی ہے، وہ دن بدن بڑھتی ہی رہے۔ ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔